पेज नंबर 83, इसमें है इराबुल जुमल बअद इस्तेमाल काना। काना के बाद जुमले का एराब क्या होगा। सबसे पहले जाना है काना क्या है और काना क्या अमल करता है जुमले पर। काना यकून, काना माजी का सिगा है और यकून उसका मुजारे का सिगा। जब भी किसी जुमले को हमें यानी हाल से माजी में लेना हम चाहते हैं तो उसके ऊपर हम काना लगाते हैं। जब काना दाखिल होगा तो काना की वजह से जो वो जुमला होगा यानी कोई भी बात हो तो वो हाल से किस में चली जाएगी। मिसाल के तौर पर सिंपल सी मिसाल है, मैं कह रहा हूँ ज़ैद खड़ा है। अब मुझे यही बात कहनी कि ज़ैद खड़ा था, एक है खड़ा है एक है खड़ा था, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा माजी में। तो इसमें इस जुमले पर मैं काना को दाखिल करूँगा। मिसाल के तौर पर यही मिसाल लेंगे, ज़ैद खड़ा है, हम सीधे कहेंगे ज़ैदुन क़ाइमुन। ये सिंपल है, ज़ैद खड़ा है यानी ये हाल का जुमला है। अब इसी जुमले को मुझे माजी में लेना है तो मैं इस पर काना को दाखिल करूँगा तो बनेगा काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा था। अब ये माजी का जुमला है। अब काना के ज़रिए क्या होगा, काना की जो खबर होती है ये वाली, काना अपनी खबर को क्या देते हैं, नसब देता है, सबब देता है। इसी वजह से मैंने लिखा काना ज़ैदुन क़ाइमुन। काना की ऊपर वाले में क्या था, ज़ैदुन क़ाइमुन, सिंपल सा। तो इसमें चूंकि मरफू है, लेकिन जब काना आएगा तो काना का जो पहला जुज़ होता है सेंटेंस का वो इसका इसम होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होती है, इसकी खबर। और खाना की जो खबर होती है वो क्या होती है, मंसूब होती है। उस पर क्या होगा, उस पर ज़बर। इसी तरह से पहली मिसाल इन्होंने लिखा है तजअलु खबरल जुमला मंसूबन। इसके कोई और भी अखबार जिनको हम कहते हैं और काना की जो दूसरे मिसाल के जो काना का जैसा काम करते हैं वो जिसे इन्होंने ब्रैकेट में दिया ज़ारा ज़ल्ला सारा ज़ल्ला बाता अस्बह अमसा लैसा। जब ये भी जुमले पर दाखिल होते हैं अपने इसम को पेश देते हैं और अपनी खबर को क्या देते हैं, ज़बर। तो इन्होंने कहा तजअलु खबरल जुमला मंसूबन नहवा। ये क्या करता है, काना जब दाखिल होता है जुमले पर तो उसकी खबर को ये क्या बना देता है, मंसूब, यानी उस पर ज़बर। अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप, अल बर्दु क़ारिसुन, बर्द सर्दी सख्त। अब ये हाल का जुमला है, इसी को मुझे कहना है कि सर्दी सख्त थी तो बनेगा कानल बर्दु क़ारिसन। अब देखिए कारिस पर क्या आ गया, कारिस पर ज़बर आ गई, किसकी वजह से, काना की वजह से, क्योंकि काना का जो इसम खबर होती है काना की वो क्या होती है, मंसूब। अल जव्वु मुअतदिल, फिजा मुअतदिल है, खुशगवार है। अब मुझे कहना है कि फिजा खुशगवार थी तो मैं काना को दाखिल करूँगा कानल जव्वु मुअतदिलन। तो अब मुअतदिल पर क्या आएगा, ज़बर आएगा, क्योंकि ये काना की क्या बन रही है, खबर। अल हर्रु शदीदुन, अल हर्रु शदीदुन, सर ये गर्मी सख्त है, शदीद है। अब मुझे कहना है कि गर्मी शदीद। यकूनुल हर्रु शदीदन, इसके दो माने हैं। यकून जो है काना का मुजारे है। इस तरह काना के ज़रिए आप एक जुमले को माजी में ले सकते हैं। जब इस पर यकून लगाएंगे तो वो जुमला किस में चला जाएगा, या तो वो हाल में ही वापस रहेगा या तो वो किस में चला जाएगा, मुस्तक़बिल। अगर मुझे कहना हो कि क्या मिसाल के तौर पर सर्दी सख्त होगी, अब ये मुस्तक़बिल में यानी मैं आगे की खबर दे रहा हूँ कि सर्दी या गर्मी सख्त होगी, मैं कहूँगा यकूनुल हर्रु शदीदन, सर्दी सख्त। अगर मैं इसको हाल में भी लेना चाहूँगा तो उसमें हाल का भी तर्जुमा होगा, क्योंकि मुजारे का जो सीगा है उसमें दोनों होते हैं, उसमें हाल भी आप ले सकते हैं और मुस्तक़बिल भी ले सकते हैं। अस्समरु कसीरुन, फल बहुत है, ठीक है। यकूनु समरु कसीरन, फल बहुत आएंगे, फल बहुत है। अगर इसके साथ सीन लगाएंगे तो हाँ, फिर तो ये पर्टिकुलर ये मुस्तक़बिल के लिए होगा। जब भी मुजारे पर सीन या सौफा आता है तो फिर वो फ़ैल जो होगा वो खास किसके लिए होगा, मुस्तक़बिल के लिए। तो यकूनु समरु कसीरन, फल बहुत है या फल बहुत होंगे। तो इससे भी इस काना और यकून सेम है, क्योंकि इसकी जो खबर आती है वो दोनों में माजी में भी मंसूब रहेगी और मुजारे में भी क्या रहेगी, मंसूब। अच्छा, एक और चीज़, इन्होंने जो ये काना के अखवात काना लिखे हैं ना नीचे, सारा ज़ल्ला बाता अस्बह अमसा, ठीक है, या लैसा,
ان کی کیا معنی؟ یہ بھی کام ایسا ہی کرتے ہیں، جب یہ جملے پر داخل ہو گئے اپنے اسم کو پیش دے گی اور خبر کو، مگر ان کا معنی مختلف ہے، کانا کے ذریعے، کانا سے ان کا معنی مختلف ہے۔ سارا کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں سارا کہوں گا، سارا اصل میں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا زید عالم بن گیا، کیا بن گیا؟ زید عالم۔ میں کہوں گا سارا زید عالما، زید عالم، چونکہ زید پہلے عالم نہیں تھا، اب چونکہ اس کی حالت کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی، تو اب جب وہ تبدیل ہو گئی تو اس کے لیے ہم سارا کا استعمال کریں گے، سارا زید عالم، زید، ہاں ماضی کا صیغہ۔ یہ سارا جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ ماضی کے لیے خالی ہوتا ہے، مضارع کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسرا آئے گا، وہ میں نیچے بتا۔ اکثر جو سارا کا استعمال ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، یعنی زید عالم بن گیا۔ اب دیکھیں سارا کا اسم کون بن گیا؟ زید، یہ اس کا اسم، اور عالمن اس کی کیا بن گئی؟ سیم اس نے کانا کا عمل کیا، کانا اپنے اسم پر پیش دے گا اور خبر پر کیا دے گا؟ اسی طرح دوسرا ہے زلہ، زلہ بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہیں نا، زلہ، باتا، اسبا، یہ بھی اکثر اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زلہ الرجل، زل الرجل ہم کہیں گے ذا مال، آدمی مال والا ہے، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال اسی کی لیں گے ہم، زل الرجل تاجرا، آدمی تاجر بن گئے۔ تو زلہ اور سارا جو ہے یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زلہ اور سارا، کیا زلہ اور سارا جو ہے نا، یہ اکثر استعمال جو ہوتے ہیں ماضی کے لیے، کا مضارع کا صیغہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب جو آگے آئیں گے نا ان کا مضارع کا صیغہ آتا ہے، اس کے بعد پہلے باتا دیکھیے۔ سر یہ کس لیے ہم بول سکتے ہیں استعمال ہو رہے ہیں؟ حالت بیان کرنے کی؟ حالت بیان، حالت بیان، ہاں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جب انسان تبدیل ہوتا ہے نا کوئی چیز، تو اس کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ سر کبھی ہم کہتے ہیں نا آپ کو اس مدرسے میں کتنا ٹائم ہو گیا، کتنے سال ہو گئے، اس وقت بھی سارا اس میں اس میں تو الگ، وہ تو مدت کی ہے، وہ تو مدت کی ہے، اس کے لیے سارا استعمال ہوگا، سارا استعمال ہوگا، اس میں تو کام کا استعمال ہوگا، کتنا ٹائم ہوگا۔ اسی طرح ہے باتا، باتا استعمال ہوتا ہے جب آپ کہیں پر رات گزارتے ہیں۔ مثال کے میں کہوں گا باتا زید مسجدا، زید نے مسجد میں رات گزاری، تو باتا یبیتو اس کا مضارع بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ باتا یعنی رات گزارنا، باتا کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنا، تو باتا یبیتو رات گزارنا۔ میں کہوں گا باتا زید، اس طریقے سے باتا زید جالسا، زید نے بیٹھے بیٹھے رات گزاری، جالس میں نے بیٹھا، یا اگر میں اس کو قائم کہوں گا باتا زید قائما، زید نے کھڑے کھڑے رات گزاری۔ اسی کے ساتھ ایک اور آتا ہے اصبح، اصبح دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اصبح سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصبح صبح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زید نے صبح سویرے، مثال کے اصبح زید نشیطا، زید صبح سویرے کیا تھا؟ چست، تو اصبح صبح کے معنی میں، اور اصبح سارا کے معنی میں استعمال، اور اس کا مضارع بھی آتا ہے۔ اگر میں کہوں گا یہی جملہ اصبح زید عالما، زید عالم بن گیا، اگر میں کہوں گا زید عالم بنے گا تو اس کو میں مضارع میں لوں گا، یصبح زید عالما، ٹھیک ہے؟ تو دونوں معنی میں، صبح کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور کس کے معنی میں ہوگا؟ سارا کے معنی میں استعمال۔ اس کے بعد ہے امسا، امسا اس کا اپوزٹ آتا ہے صبح کے معنی میں، امسا یعنی شام، جیسے میں کہوں گا امسا زید راکبا، زید نے، راکب اس کو کہتے ہیں، یہ راکبا، اگر راکب بھی کہوں گا تو راکب اس کو کہتے ہیں پہرے دار۔ اگر یہ جملہ لیں گے امسح زید راکبا، زید نے رات سوار ہو کر گزاری، اگر میں یہ معنی لوں گا راکبا
زید نے رات پہرے داری میں گزاری. راکب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کیف کے ساتھ، راکب ہو گیا سوار. دوسرا ہو گیا قاف کے ساتھ، راکب کس کو کہتے ہیں؟ جو پہرے داری کا کام کرتا ہے. تو یہ امسا کس کے معنی میں استعمال ہوگا؟ اصبح اپوزٹ، یعنی صبح. اور یہ اس کے بعد ایک اور آتا ہے لیسا. لیسا مینز نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے. اگر میں کہوں گا لیسا زید عالما، زید عالم نہیں. اس کا جو لیسا ہے نا، لیسا نہ تو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ تو مضارع کے لیے استعمال، یہ خالی حال کے لیے، پریزنٹ کے لیے استعمال. جب مجھے حال میں کسی چیز کو نیگیٹو پیش کرنا ہو تو میں اس کے لیے کیا استعمال کروں گا؟ لیسا. تو لیسا زید عالما، زید عالم نہیں. اسی طرح اگر اور مثال دوں گا، لیسا الرجل قائما، زید آدمی کھڑا نہیں. تو سیم اسی طرح لیسا کا اسم کیا ہے؟ زید ہے، اور لیسا کی خبر کیا ہے؟ عالم. ٹھیک ہے، سیم. یہ جو یہ ان کو کہتے ہیں کانا کے اخوات. اخوات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کانا اپنے اسم کو پیش دیتا ہے اور اپنی خبر کو زبر، سیم اسی طرح یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو پیش اور اپنے اسم کو خبر، اگرچہ ان کی میننگز الگ الگ. خالی نیگیٹو مگر حال کے لیے. اس نے اس کیٹیگری میں اس کو اس وجہ سے لایا ہے کیونکہ لائس کانا جس طرح کی حرکت کے اعتبار سے، کانا جس طرح اسم کو پیش دیتا ہے اور خبر کو زبر، اسی طرح لیسا بھی اپنے اسم کو پیش اور خبر دے. یہ اصل میں انہوں نے اعراب کے اعتبار سے کہا ہے کہ ان کے اخوات میں سے. اب ہے حروف ندا. حروف الندا یا و اخواتها تجعل المنادى مرفوعا. حروف ندا عربی میں کئی استعمال ہوئے ہیں. ایک اس میں سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے یا. ٹھیک ہے، یا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو حرفی ندا کہتے ہیں. حرفی ندا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے آپ کسی کو پکارتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو آپ ندا کہتے ہیں، پکارتے. کہا جاتا ہے یہ جو ہوتا ہے حروفی ندا اور اس کا اسم ہوتا ہے منادا. منادا ہم کہتے ہیں جس کو آپ پکاریں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. تو یا بن گیا حرفی ندا اور جس کو آپ پکاریں گے وہ بن گیا منادا. مثال کے طور پر میں کہوں گا یا زید، اے زید، یا رجل، اے آدمی. ٹھیک ہے، تو یا کیا بن گیا؟ حرفی ندا، اور زید کیا بن گیا؟ منادا. اس میں یا حرفی ندا اور زید کیا بن گیا؟ یہ رجل بن گیا. قاعدہ یہ ہے کہ حرفی ندا جو ہے اس کے بعد جو منادا ہوگا اس پر کیا ہوگا؟ اس پر پیش ہوگا. مگر پیش جو ہوگا وہ تنوین کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ بغیر تنوین. ایک ہی زید پر دو پیش نہیں آئے، رجل پر میں نے ایک ہی پیش لگایا، اگرچہ ان پر الف لام نہیں ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گا وہ تو مرفوع ہوگا مگر بغیر تنوین کے. یا زید نہیں کہیں گے یا رجل نہیں، ہم خالی کیا کہیں گے؟ یا زید یا رجل. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا. نہیں، ہاں اس کا الگ قاعدہ ہے، میں بتاؤں. فی الحال آپ کو یہ یاد رہا. انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر کیوں کہتے ہیں؟ اگر حرف ندا کے بعد آپ کا اسم آ رہا ہے مگر وہ ترکیب میں مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہے، جیسے انہوں نے مثال دی ابا بکر، اصل میں تھا ابو بکر، بکر کے باپ. ابو کہتے ہیں باپ کو، بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر نام ہے. ابو بکر مینز ابو بکر کے باپ. اب یہ کون سی ترکیب بن گئی؟ مضاف الیہ. اب مجھے اس پر حرف ندا لگانا ہے، یا ابو بکر. تو قاعدہ یہ ہے کہ حرف ندا کے بعد اگر آپ کا جو منادا ہوگا مضاف الیہ کی ترکیب میں، تو آپ کو کیا قاعدہ ہے؟ جو مضاف ہوگا اس پر زبر آئے گی، اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی. تو ابو کے بدلے ابو کے بدلے کیا یہ بنے گا؟ ابا. تو میں کہوں گا یا ابا بکر. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. یہاں پر نہیں ہے، ان میں آپ کہا، میں نے آپ کو سمجھایا. تو یہ کب منصوب بنے گا؟ کس صورت میں؟ جب آپ کا منادا کس حالت میں ہوگا؟ مضاف الیہ کی طرف.
इसकी दूसरी मिसाल भी आप ले सकते हैं अबू के बगैर, हाँ या ज़ल जलाल, हम कहते हैं ना ज़ुल जलाल, या के बाद ज़ुल जलाल नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे या ज़ल जलाल। ये ज़ू पर जब हम ज़बर लगाएंगे तो वो क्या बनेगा ज़ा। ज़ुल जलाल किसको कहते हैं, जलालत वाला, यानी अल्लाह तबारक व तआला है ज़ुल जलाल। तो जब मैं इसको, एक है ज़ुल जलाल, ये सिंपल है। जब मैं कहूँगा या ज़ुल जलाल, ए जलाल, ए जलालत वाले रब, तो बन गया या ज़ुल जलाल। ठीक है, एक और मिसाल लीजिए ज़ू और हवा के बगैर। जैसे अदू, हाँ वो तो है। इन्होंने जैसे मिसाल दी अदू, अदू किसको कहते हैं, दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन। अब मैं इसी को जब क्या बनाऊंगा, या लगाऊंगा, तो ये क्या बनेगा या अदू, वहां पर क्या पाएगा ज़बर, या अदू अल्लाह। इसी तरह से आप सारी मिसालों को बनाएंगे। तो कायदा असल में हुरूफ़ निदा के बाद अगर आपका इसम बगैर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के आ रहा है तो वो सीधे मरफू होगा, लेकिन अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब में आ रहा है तो जो मुज़ाफ़ होगा वो क्या होगा, वो मंसूब। अब एक और कायदा यहाँ पर इसी के रिलेटेड याद रखिए, अगर यहाँ पर नहीं है। सवाल ये है, अगर आपका इसम मुनादा जो होगा वो ये होगा प्रॉपर नाउन होगा, यानी उस पर अलिफ लाम होगा मिसाल के तौर, तो उसके लिए आपका क्या कायदा, उस वक्त आप कौन सा हर्फ निदा इस्तेमाल करेंगे जो अक्सर होता है, जैसे कुरान में भी हुआ है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे अय्युहा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बाज़ औक़ात या भी साथ आता है, ठीक है, तो अय्युहा आता है, अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय्युहर रजुल, अय्युहन्नास, अय्युहन्नबी, ठीक है, तो ये भी हर्फ निदा है। तो ये कब अक्सर इस्तेमाल होता है, जब आपका मुनादा जो होगा वो क्या होगा, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी उस पर क्या होगा, जब उस पर अलिफ लाम होगा तब हम कौन सा इस्तेमाल हर्फ निदा करते हैं, अय्यु। अगर मुअन्नस होता तो क्या होगा, अय्यतु। अगर मुझे कहना हो कि ए लड़की, अय्यतुहल बिन्त, ठीक है, या कुरान में आया है ना या अय्यतुहन नफ्स, नफ्स चूंकि अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, नफ्स, नफ्स जो लफ्ज है ना नफ्स, ये अरबी में क्या इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस। इसी वजह से कुरान ने क्या कहा है, अय्यतुहन नफ्स अल मुतमइन्ना, ए मुतमइन वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, लौट अपने रब की तरफ खुशी के साथ। तो ये हरफी निदा है। कायदा ये याद रखना है आपका, हरफी निदा के बाद जो आपका इसम होगा वो मरफू होगा, उस पर खाली क्या होगा, एक पेश। और हरफी निदा की भी कई अखवात इन्होंने ब्रैकेट में दिए हैं, या भी आता है, हमजा भी आता है, अया भी आता है, हया भी आता है, आई भी आता है, वा भी आता है। मैं ये भी कह सकता वा ज़ैदुन, ठीक है, वा ज़ैदुन ए ज़ैद, या इसी तरह हया ज़ैदुन ए ज़ैद, आई ज़ैदु ए ज़ैद, अज़ैदु ए ज़ैद, अया ज़ैदु, ये हरफी निदा सारे, ठीक है, मीनिंग सेम, मीनिंग सबका सेम, मीनिंग सबका सेम। अब बन गया आजिमुन, तो बनेगा या आजिमु, ए आजिम, सारिमुन या सारिम। अच्छा ये या जो है ना, ये मुज़क्कर के लिए भी या ही इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए भी या ही इस्तेमाल। जैसे तालिबतु है तो मैं कहूँगा या तालिबतु, इसी तरह उम्मुन है या उम्मु। मफ़हूम हिवार दर्स फी क़ितातिन वाहिदा। अब इन्होंने पूरे दर्स का खुलासा क्या दिया है, एक हिवार है। मफ़हूम आज़िमुन व सारिमुन वलदानी, क्या होगा तर्जुमा, आज़िमुन व सारिमुन वलदानी, आज़िम और सारिम दो। इसमें मुब्तदा कौन है और खबर कौन है, खबर से। सारिमुन मिन कारजील, करगिल से। कारजीलु मंतिकतुन बारिदतुन मिन विलायत कश्मीर,
سرد اسٹیٹ ہے سرد ضلع سر منطقہ تو کشمیر منطقہ ہاں منطقہ بھی ہے اس میں جموں نہیں ہے مین ولایت ہے ہاں مین ولایت کشمیر کی سرد ریاست کشمیر کا ٹھنڈا ٹھنڈا علاقہ یا ٹھنڈا ضلع ہے. یسقط الثلج کثیرا فی کارگل کرگل میں بہت برف گرتی ہے. سقط یسقط گرنا. یکون البرد شدیدا فی فصل الشتاء سردی کے موسم میں سردی ہوتی ہے ہاں سردی کے موسم میں سردی بہت زیادہ. والسنة 4 فصول سال میں چار سیزن ہے سال 4 موسم کا ہے یا سال میں 4 موسم. فصل الربیع سپرنگ سیزن بہار کا موسم. فصل الصیف گرمی کا موسم. صیف کہتے ہیں گرمی کو. فصل الخریف پتجھڑ کا موسم. فصل الشتاء سردی کا شتاء کے موسم. فصل الربیع معتدل خوشگوار. وفصل الصیف حار گرم. وفصل الخریف معتدل خوشگوار پتجھڑ کا موسم بھی خوشگوار. وفصل الشتاء بارد سردی کا موسم ٹھنڈا. املا الفراق بوزن کلمات مناسبت من الکلمات الآتیہ کما فی المثال. انہوں نے آپ کو کچھ کلمات دیے نیچے بلینکس دیے ان کو فل کرنے آپ کو انہی کلمات کے ذریعے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہاں پر کون سا کلمہ صحیح درست لگ جائے گا. جو ممبئی نہیں ممبئی کا نہیں ہوتا سخت ہوتا ہے گرمی ہے. ممبئی بونس ہے یا مذکر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب لکھنے والے زیادہ تر ممبئی میں. یہ غور کرنا چاہیے. جو مصنف مثالیں دیتا ہے نا اپنی کتاب مصنف کا اکثر جب وہ لکھتا ہے نا تو اپنی زندگی کے ساتھ کے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں تو وہ اکثر وہی مثالیں دیتا ہے جس سے وہ گزرا ہوا. تو ممبئی اکثر ہی جایا کرتے ہیں. ڈیش 12 شہر السنۃ 12 ایک سال 12 مہینے. یکون ڈیش فی کشمیر قارسا ہاں جو ممبئی معتدل. اگر میں کہوں گا اس کا اس نے تو اس میں یہ دی نہیں ہے انہوں نے معتدل ہی مثال دی. ہم بھی کہیں گے جو ممبئی معتدل. ممبئی کا جو ممبئی کی جو فضا ہے وہ خوشگوار ہے. ممبئی کی فضا خوشگوار. جو کہتے ہیں فضا کو ممبئی معتدل مینس خوشگوار. ڈیش 12 شہر السنۃ 12 شہر سال 12 مہینے کا ہے. 12 مینس 12 شہر کہتے ہیں مہینے. السنۃ ہو گیا سال. السنۃ 12 شہر سال 12 مہینے. یکون ڈیش فی کشمیر قارسا یکون البرد فی کشمیر قارسا. کشمیر میں سردی سخت ہو یا سخت ہوتی ہے. کشمیر میں سردی سخت. قارس یہ سردی کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی سخت ہوتا ہے یعنی شدت والی. ہاں برد کہتے ہیں اس کو سردی کو. بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو. یکون البرد فی کشمیر کشمیر میں سردی قارسا سخت ہو یا سخت ہو. قارس مین سخت. لبس صارم ملابس دافئ. لبسا مینس پہنے. سالم نے ملابس دافئتا گرم کپڑے پہنے. لبسا ملابس کہتے ہیں کپڑوں کو. دافئتا ہو گیا جو گرم ہے یعنی وولن کلوتھس. متا یسقط ڈیش فی کارگل سلج. سلج کہتے ہیں برف کو. متا یسقط السلج. متا مینس کب. یسقط گرتا ہے. السلج برف کب گرتی ہے کرگل میں. اربط
شہور بالفصول المناسبہ کما فی المثال. اب انہوں نے کچھ مہینوں کے نام دیے ہیں, وہاں سے انہوں نے آپ کو کچھ موسم 4 موسم دیے ہیں. اب آپ کو جوڑنا ہے کون مہینہ کس موسم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ینائر, جیسے ینائر کا انہوں نے فصل الشتاء کے ساتھ. فبرائر یعنی فیبروری کس کے ساتھ, فصل الشتاء, یہ بھی فصل الشتاء میں آتا ہے. مارس فصل الربیع میں, مارچ بہار کا مہینہ ہوتا ہے, فصل الربیع. ابریل یعنی اپریل, فصل الربیع. مایو یعنی مئی, یونیو یعنی جون, فصل. یولیو یعنی جولائی, اگستس یعنی اگست, فصل خریف میں آتا ہے. ستمبر یعنی سپٹمبر. اکتوبر یعنی اس کے ساتھ آتا ہے خریف کے ساتھ. نومبر یعنی نومبر شتاء. دسمبر بھی شتاء. یہاں پہ لبیس الصارم ملابسن نہیں آئے گا, ملابسن نہیں آئے. ملابسن داخل کہ ملابسن ہی غیر منصرف. الف لام بھی نہیں آئے. الف جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے نا, جمع میں اس کا الف نہیں آتا ہے, جمع اس پر خالی حرکت یہ ہوگی بلا زبر. ملابسن. سر اور یہ اگر مثلا ہارون ہے, اگر اس کو مونس کے ساتھ لانا ہوگا تو یہ ایسے ہی رہے گا یا یہ بھی مونس ہوگا؟ مطلب مونس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ مطلب ہارون اور ہارت. ہارون, ہارون 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 اور ہارت. ہارون نہیں, یہ مونس بنے گا. لیکن یہ تو بھی اندر شروع رہے گا نا, اگر مونس نہیں بھی بنائے گا. لیکن قاعدے کے حساب سے مونس ہے. اگر مبتدا آپ کا اس کا کوئی مونس ہے تو آپ خبر ہار لائیں گے تو القہوۃ مثال کے طور پر القہوۃ حارت. قہوہ مونس ہے نا, قہوہ گرم ہے تو کیا کہیں گے چائے مذکر. چائے مذکر. ضع الافعال التي بين قوسين في صيغة مناسبة كما في المثال. اس میں آپ کو افعال لگانے ہیں, جیسے انا ذهبت ورجعت. انہوں نے پہلی ضمیر دی تھی انا. جب میں ذہابہ کی نسبت اپنی طرف کروں گا تو کیا بنے گا انا ذهبت, یا جب میں رجع کی نسبت اپنی طرف کروں گا انا رجعت. اب ہے ہوا, مجھے کہنا کہ وہ داخل ہوا, داخل وہ جلس. ہیا وقفت, وہ کھڑی ہے, وہ کھڑی ہے. وہ خرجت, وہ نکلی. انت لبست, نزا مینز نکالنا, ایک ہو گیا پہننا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کپڑے نکالے اس کے لیے نزا کا کیا. انتی قرأت, آپ نے پڑھا. وکتب, آپ نے لکھا. انا اکلت, میں نے کھایا. وشربت, میں نے. استعمل کلمتا یکون ثم اکتبها جدیدا کما فی المثال. انہوں نے مثالیں دی ہیں آپ کو کہا گیا کہ اس پر یکون کو ایڈ کیجیے, پھر اس کو نئے پیٹرن پہ لکھیے کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. جیسے پہلی مثال البرد قارس فی شتاء, سردیوں میں یہ سردی بہت سخت ہے. اب مجھے کہنا ہے اس کو یکون لگائیں گے. یکون البرد قارسا, سردیوں میں ٹھنڈی تیز ہوتی ہے, سخت. الصبح بارد فی الخریف, وہ یعنی خزاں میں صبح کیا ہوتی ہے, صبح ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اب مجھے اس کو یکون لگانا ہے. یکون الصبح بارداً فی, اس کا ترجمہ کیا ہوگا اگر یکون ڈالیں گے؟ صبح ہوتی یا ہوگی. الجو معتدل فی اللیل, فضا رات میں خوشگوار ہے. یکون الجو معتدلا فی اللیل. الطبیب موجود فی المستشفى, ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہے. یکون الطبیب ڈاکٹر موجود ہوگا موجودا فی المستشفى.
المعلم واقف فی الفصل، معلم کلاس روم میں کھڑا ہے، یعنی استاد کلاس روم میں کھڑا ہے. یکون واقفا. فضال غائب عن الدرس، فضال درس سے غائب ہے. نہیں واقف نہیں، اسٹینڈ کھڑا پریزنٹ. موجود کا معنی ہوتا ہے پریزنٹ. فضال غائب عن الدرس، فضال درس سے غائب ہے. تو میں کیا ہوں؟ یکون فضال درس سے غائب. موجود کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ غائب. اقرا الحوار الآتی بین المعلم والتلمیذ ثم عرف تلمیذ فی جمل. اس کا معنی بھی بتائیے. کس کا؟ ہاں میں بتاؤں. آپ کو کہا گیا جو ہم نے نیچے حوار دیا نا معلم اور یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے نا معلم اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، کہا گیا کہ اس کو پڑھیے. ثم عرف التلمیذ فی الجمل، پھر جو سینٹنسز میں یہ جو آئے ہیں نا اسٹوڈنٹس، ان کو کیا کیجیے؟ ان کو پہچانیے. المعلم مسمو کا یا، معلم پوچھتا ہے اسٹوڈنٹ سے سوال، مسمو کا یا طالب، اے طالب آپ کا نام کیا ہے؟ تو تلمیذ اسٹوڈنٹ جواب دے رہا ہے اسمی حابیل، میرا نام حابیل. معلم نے سوال پوچھا پھر سے من انتا، آپ کون ہیں؟ من کون، انتا آپ کون ہیں؟ تلمیذ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا انا طالب جدید، میں نیا طالب علم. معلم نے کہا فی ای صف انتا، آپ کس کلاس میں ہو، یعنی کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا انا فی صف. معلم نے کہا من این انت، آپ میں مالدیو سے. کہاں سے ہو؟ مالدیو. رحلۃ الشتاء والصيف لإلاف قریش إلافهم رحلۃ الشتاء، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے نا. کس میں؟ رحلہ کس کو کہتے ہیں؟ رحلہ جرنی کو کہتے ہیں، سفر کو. جیسے کہتے ہیں ہم رحلۃ فی طلب العلم، یعنی علم سیکھنے میں رحلت کرنا یعنی سفر کرنا. رحلۃ فی کسب المال، مال حاصل کرنے میں طلب یعنی رحلت کرنا، یا اس کو بولتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. عدہ کہتے ہیں گنتی کو، شہور شہروں کی جمع ہے. عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک 12 شہرا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. ہاں قطعت لہم ثیاب من، اس میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ بس آپ کو انہوں نے سمجھانے کے لیے. یہ ورڈ یہ جو پیچھے ہمیں لیسنز میں ورڈز آئے نا، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر قرآن پاک میں ایسی آیتیں نکالی جن میں یہ ورڈز استعمال ہوئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا یعنی ان کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ قطعت کا معنی یہاں پر کیا؟ تیار کرنا، یعنی ان کے لیے ان کو پہنایا جائے گا، ان کے لیے ان کو دیا جائے گا، یعنی جہنمیوں. یا نار کونی بردا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ یا نار، اے نار کونی ہو جا بردن، ٹھنڈا. سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ کن پر؟ ابراہیم. ایک تو ٹھنڈا بھی ایسا ہونا کہ ٹھنڈ بھی اتنی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ سے کیا ہو جائے؟ تکلیف. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا فرمایا؟ وسلامن یعنی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے. کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام. نار کونی اصل میں مؤنث ہے کیونکہ نار جو ہے نا وہ مؤنث ہے. ہاں اس کے بعد نشید آ رہے ہیں. نشید کس کو کہتے ہیں؟ نظم.